अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और जब मुझे कोई रहनुमाई चाहिए होती है सियासी मामलात में तो मैं अपने चंद दोस्तों से पूछता हूँ। उनमें ख़ास तौर पे सलीम साफ़ी साहब हैं और उनके राब्ते भी रहते हैं बड़े लोगों से, बड़े घरों में, और उनको अंदर की खबरें बड़ी होती हैं। तो साफ़ी साहब आज मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे साथ हैं। साफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस ये मामला उलट है, मैं सिर्फ आपके देखने वालों को ये बता दूं जी। हमारे ऊपर इल्जाम है लेकिन आपका राब्ता होता है। देखे ना, आप अभी भी सुबह को होके आए हैं एक बड़े घर से। तो वो तो मजदूरी है, मजदूरी के सिलसिले में तो ये तो ऐसा पेशा है कि इसमें आपको हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है और हर मौका पर सुननी पड़ती है। अच्छा साफ़ी साहब, क्योंकि यूट्यूब पे वक्त थोड़ा होता है हमारे पास, तो जल्दी से आपसे पहले सवाल करूं, ये पाकिस्तानी कौम की इस मुरासले से जान छूटनी है कि नहीं? नहीं, पाकिस्तानी कौम की जान भी छूट चुकी है और जो उसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनकी भी जान छूट चुकी है। लेकिन आप बेहतर जानते हैं, इमरान खान साहब की हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि वो एक तो नॉन इशू को इशू बनाने के माहिर है, दूसरा वो जो हॉकी या फुटबॉल में होता है, वैसे तो खिलाड़ी वो बहुत बड़े हैं सियासत के भी और क्रिकेट के भी, लेकिन वो जो हॉकी और फुटबॉल वगैरह में आप कहते हैं कि आपके दूसरे हरीफ के हाफ में गेम रहे तो वो उधर ले जाते हैं। तो इसी तरह अफसाने गढ़ के मसलन आप पता नहीं उस ब्रीफिंग में थे या नहीं थे कि जिसमें DGISI जनरल फैज हमीद साहब, मौजूदा DGISI नहीं, उन्होंने ISI हेडक्वार्टर पे ब्रीफिंग दी थी और उसमें 2 दर्जन से ज्यादा सहाफ़ी थे, तलत हुसैन साहब भी थे, फहद हुसैन। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं नहीं था जनरल फैज की ब्रीफिंग में। अच्छा, तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि न अमरीकियों ने अड्डे मांगे हैं, न किसी ने उसको एब्सोल्युटली नॉट कहा है और वो उसकी विरोध कर रहे हैं। और ये उनका कमाल है कि झूठ गढ़ के उसको इस तकरार से बोलते हैं और इस एतमाद से बोलते हैं कि दूसरे को यकीन हो जाता है कि ये तो सच है। तो इसी तरह ये जो केबल का मामला भी है, तो अब उन पे जब कोई उनको पता होता है कि मैं एक्सपोज हो रहा हूं, आपने देखा होगा कि जब पहले कोई इनकी लोगों की चोरी पकड़ी जाती है तो ये इसको ताज़ा कर देते हैं। परसों जब बुशरा बीबी का मामला आ गया और उधर से भी नकाब ओढ़ने लगा तो वो उन्होंने इसको दोबारा ताज़ा कर दिया। तो ये उनके यहाँ ताज़ा है, बाकी अमरीकी भी हंसते रहते हैं और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं इस्टेब्लिशमेंट वो भी हंसते रहते हैं और आप जैसे बाखबर सहाफ़ी जो है वो भी हंसते रहते हैं। तो करने दें उनको। अच्छा, तो क्या करने दें? आप फॉरेन फंडिंग केस में क्या होगा? मुझे तो लगता है कि उनको रिलीफ मिल रहा है उसमें। देखिए, असल में तो मसला यही हुआ है ना कि उनको न सिर्फ ये कि लाडला बनाया गया है बल्कि अनोखा लाडला बनाया गया, और आज से नहीं 2010 से बनाया गया। मसलन अब ये जो हरकतें वो कर रहे हैं और फौज के बारे में उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की और जिस तरह फौज की ट्रोलिंग करवाई और करवा रहा है, फिर कभी मीर जाफर, और ये अभी इस तरह ये केबल का जो मामला है ये नेशनल सिक्योरिटी से भी खिलवाड़ है, ये फॉरेन पॉलिसी से भी खिलवाड़ है। एक तरफ आपने मुल्क की मईशत का मुहार वो खुद IMF के जरिए अमेरिका के हाथ में दे दिया, फेटअप का मसला उधर है, और इस तरह के नाजुक मौके पे कि जब IMF से मामला तय होने होते हैं या फेटअप के मामला तय होने होते हैं या आपका आर्मी चीफ उन ममालिक के दौरे पे होता है तो वो इस अफसाने को शुरू करता है। तो ये अगर अनोखा लाडला ना होता और अगर कोई और होता तो मेरे ख्याल में तो अब तो पता नहीं उसका पाकिस्तान में क्या हशर हो चुका होता। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल पार्टी फंडिंग केस है कि इतने सालों से वो चल रहा है और ओपन एंड शट केस है, लेकिन उसका फैसला नहीं हो रहा। हमें तो इन चीजों की समझ नहीं आ रही है। अच्छा जी, अब ये मुझे बताएं कि आपको PDM का मुस्तकबिल क्या लग रहा है साफ़ी साहब? देखिए, मुझे PDM का मुस्तकबिल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, और खुसूसन जिस तरीके से वो हुक्मरानी कर रहे हैं, वो इन हालात में जिस तरह की हुक्मरानी चाहिए थी वो बदकिस्मती से PDM की लीडरशिप उसको नहीं कर रही है। मसलन जरूरतमंदाना फैसला सिर्फ ये नहीं है
کہ آپ کو IMF کے جس ٹریپ میں عمران خان نے پھنسوایا ہے آپ ان کا وہ کریں، وہ بھی ضرورت مندانہ فیصلوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ وزارتوں کی تقسیم میں بڑے پن کا مظاہرہ کریں. آپ یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو نرغے میں لیا ہوا تھا، آپ ان کو ٹیکس کریں، آپ ان کو سیدھا کریں، تو وہ چیزیں ان میں نہیں ہو رہی ہے. پھر بچوں کی طرح ایک ایک منصب پہ لڑ رہے ہیں. زرداری صاحب نے جو کچھ اپنے لیے ہتھیا سکتے تھے ہتھیا لیا. شہباز شریف صاحب ہیں وہ فیصلے لینے میں ہچکچا رہے ہیں کہ ایک طرف لندن کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف زرداری کو دیتے رہے ہیں. پھر مثلا آپ کو مثال دوں میں خیبر پختونخوا کے گورنر کی یا بلوچستان کے گورنر کی، انہوں نے پہلے دن سے استعفیٰ دے دیا ہے، آج تک ان سے وہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. ہمارے محترم مولانا صاحب اس پہ بھی مصر ہے. یار خدا کے بندے اللہ کا شکر کرو، بس کرو، اتنی اچھی اچھی وزارتیں آپ نے لے لی تو وہ ANP کا حصہ نہیں بنتا. تو آپ نے ANP سے وعدہ بھی کیا، انہوں نے میاں افتخار جیسے بندے کو بھی سامنے لے آئے جس پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن آج تک وہ فیصلہ ان سے نہیں ہو پا رہا. تو لوگوں میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو صرف سندھ کی فکر ہے اور ان کو صرف پنجاب کی فکر ہے، اور مولانا صاحب کو صرف اپنی پارٹی کی فکر ہے. یہ بڑا غلط تاثر ہے. لیکن اگر PDM کا انجام جیسا بھی ہوگا، لیکن PTI کا انجام بہرحال بہت برا نظر آتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ PTI کے انجام کی آپ بات کریں. عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں الیکٹیبلز کو لینا میری غلطی تھی اور اب میں نہیں لوں گا، لیکن اب جو پنجاب میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے سارے نون لیگ کے لوگوں کو ٹکٹ دے دیے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہیں دیے، اور الیکٹیبلز کے اوپر ہی سوچا انہوں نے کیسے ان کو لیا جائے. تو یہ کتنی منافقت ہے، اس پہ کوئی عوامی رد عمل نہیں ہوتا؟ مبشر بھائی، عوامی رد عمل تو ادھر بہت ساری چیزوں پہ نہیں ہوتا، اور ہم نے اس قوم کو اتنا نان ایشوز کی طرف لگا دیا ہے کہ اہم چیزوں پہ وہ رد عمل سامنے نہیں آتا جن کو ہونا چاہیے. اور عوام تو چھوڑیں، جو عدلیہ ہے، جو نیب ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا وہ رد عمل سامنے نہیں آتا. مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جس طرح کا بلیک میل کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور ٹرولنگ اور اس کی سیکیورٹی کے اداروں کی، یہ اگر کوئی اور کرتا تو ابھی تک اگر مسنگ پرسن میں شامل نہ ہو چکا ہوتا تو کیا ابھی تک وہ جیل سے باہر ہوتا، یا پھر عدلیہ ابھی تک اس کا سو موٹو ایکشن نہ لے چکی ہوتی. وہ آپ تو FIA اور اس کے چھوٹے اس کے ایکشن لے رہے ہیں، لیکن ایک بندہ ملک کی سلامتی سے کھلواڑ کر رہا ہے، آپ اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہے، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کے وہ کر رہے ہیں. تو وہ عوام کا نوٹس لینا یا نہ لینا تو دوسری بات ہے، لیکن کسی حد تک عوام نوٹس لے بھی رہے ہیں. عوام نوٹس یہ لے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے CM ہاؤس میں، پورے وزیروں کو لگایا ہوا تھا، سرکاری فنڈ صرف کر رہے تھے، لیکن وہاں 3 تحصیلوں کے الیکشن ہوئے، 2 JUI نے جیت لیے، 1 مسلم لیگ نون نے جیت لیے. بلوچستان میں ان کو کتنی سیٹیں ملی ہیں؟ باقی یہ کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں، دعویٰ ایک کرتے ہیں، کرتے اس سے الٹ ہے. میرے خیال میں آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ وہ جو کچھ کہیں تو سمجھے کہ وہ اس سے الٹ کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے ہم ان کو جانتے تھے، لیکن ہے تو وہ پٹھان نہ، تو یہ تو آپ بھی بتائیں گے وہ کیسے پٹھان. ہاں دیکھیں پٹھان جو ہے نا، نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے، نہ لبرل ہوتا ہے نہ کنزرویٹو ہوتا ہے، نہ کاروباری ہوتا ہے نہ بیوقوف ہوتا ہے. پٹھان بنیادی طور پر ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے. وہ کاروباری بن جائے تو اس جیسا کاروباری کوئی نہیں ہوتا، وہ کنزرویٹو بن جائے تو پھر اس جیسا کنزرویٹو کوئی نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں ملا عمر ہو یا موجود ہے اس کو، وہ لبرل ہو جائے تو اس جیسا لبرل کوئی نہیں ہوتا. تو وہ کھلاڑی بن جائے نا اور دھوکہ دینے والا بن جائے اور پریٹینڈر بن جائے تو پھر اس میں بھی ان جیسا ثانی کسی کا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا نا، پاکستان تو پاکستان ہے، آپ کے انڈیا کے فلم انڈسٹری پہ ایکٹنگ میں پٹھان کتنے آگے ہیں، کتنے پٹھان وہاں پہ ایکٹنگ میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر اس کی بجائے ہالی ووڈ میں ایکٹنگ کرتے
تو میرے خیال میں ہر سال پاکستان کے حصے میں آسکر ایوارڈ آتا، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ ان کو سیاست میں لے آئے. ہاں یہ بھی ہے. اب یہ مجھے بتائیے گا کہ 20 بائی الیکشنز ہو رہے ہیں پنجاب میں، پنجاب اسمبلی کے جو ہیں، ان میں کتنی سیٹیں آپ پی ٹی آئی کو دے رہی؟ وہ پنجاب میں تو آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ جو 2018 تھا نا، اس میں تو پی ٹی آئی کو سیٹیں دلوائی جاتی تھی. وہ نہ عوام نے دی تھی نہ کسی اور نے دی تھی. آپ جانتے ہیں کہ قاسم سوری جو ہے الیکشن خود جیتا تھا. توبہ کریں. اور ٹھیک ہے. اچھا یہ کراچی سے وہ تو عارف علوی نہیں جیت رہا تھا. اچھا کراچی سے کیا علی زیدی اور عارف علوی جیت سکتے تھے؟ نہیں، وہ ان کے دو پہ تھوڑی ہو رہا تھا. اچھا وہ 2 ایم این ایز جب خود ان کے آ گئے تو عمران خان صاحب بنی گالہ میں ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ بھی ایم این ایز بن گئے. تو اس مرتبہ بہرحال نہ آر ٹی ایس فیل ہوگا، نہ ان کے لیے پولنگ ایجنٹ باہر نکالے جائیں گے، نہ ان کے لیے جو ہے قاسم سوری کی طرح ٹپے لگائے جائیں گے، اور نہ ان کی جیت پہ ایف سی والے خوشی میں فائرنگ کریں گے. تو اب مقابلہ ہوگا تو پنجاب کے سیاسی زمینی حقائق آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کون جیتتا ہے اور کون نہیں. تو پھر تو اگر تو یہ سارا کچھ ایسے ہوگا تو پھر تو ایک سیٹ بھی نہیں نکالے گی پی ٹی آئی. میں نے پھر عرض کیا نا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ صوبائی صدر تو ان کا بھاگ گیا. جو جنوبی پنجاب کا صدر تھا وہ خسرو بختیار، جس نے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانا تھا اور 3.5 سال میں اس کا نام نہیں لیا، وہ بھی میدان سے بھاگ گیا ہے. وسطی پنجاب کا صدر شفقت محمود بھی استعفیٰ دے چکا ہے. تو ان حالات میں جو ان کے پولیٹیکل مینیجر تھے اس ریجن کے، اور جو پیسہ بھی خرچ کرتے تھے، کماتے نہیں تھے صرف، وہ جہانگیر ترین تھے، وہ بھی اب دوسری طرف ہے. علیم خان ہیں، وہ بھی اب دوسری طرف ہے. تو اس تناظر میں تو اگر ان کو ایک آدھ سیٹ مل جائے تو میرے خیال میں بنی گالہ میں ان کو ایک بنگڑا ڈال دینا چاہیے. ڈالیں گے بنگڑا، لیکن بنگڑے وہ ڈالیں گے. میں صافی صاحب آپ کو وہ بات کرنے لگا ہوں جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں میڈیا کے اوپر نہیں کی ہے. اچھا. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ میں جب پاکستان کو دیکھتا ہوں اور غور سے دیکھتا ہوں، ساری خبروں کو دیکھ رہا ہوں، تو مجھے یہ ملک ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ نہ انرجی ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ بجلی ہے، نہ ہمارا کاروبار ہے، نہ ٹریڈ ہے. اور ہماری یہ دینگا مشتی اور لڑائی جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی ہے اور پرسنلائز ہوتی جا رہی ہے. ایسے میں آپ کو اپنے بچوں کے لیے کیا مستقبل لگ رہا ہے؟ مجھے تو یہ پاکستان جو اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ تعالیٰ کہیں میں سبق نہ بنا دے دوسروں کے لیے. نہیں، اس میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیں جو تباہی کے دہانے ہم کڑے ہیں، آج میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے. ارشد شریف صاحب کے ساتھ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب کا ایک انٹرویو ہے، اور وہ کوئی میری طرح نقادوں میں شامل نہیں تھے، وہ عمران خان صاحب کے خیرخواہوں میں شامل تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر فاروق سلیم ابتدا میں ان کی معیشت کے ترجمان تھے. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رضا باقر صاحب کو اور اس کو اس منصوبے کے تحت لایا گیا ہے کہ پاکستان کو مصر بنایا جائے، کیونکہ مصر کا بھی انہوں نے حشر کیا تھا آئی ایم ایف کے نمائندے کے ذریعے. دوسرا اس میں یہ تھا کہ اس سے پہلے نواز شریف اور زرداری کے دور میں ہم نے اپنے سارے انڈے چین کے باسکٹ میں ڈال دیے تھے اور روس کے باسکٹ میں ڈال دیے تھے. یہ ابھی یہ کریڈٹ لے رہے ہیں، لیکن روس کا پہلا دورہ تو زرداری نے کیا تھا، اور ابھی تو یہ میمو کا وہ کر رہے ہیں، یہ کیبل کا. لیکن ہلری کلنٹن نے خود فون کر کے کل کے اسے دھمکی دی تھی. تو چین کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارے یہ معاملات آپ نے ویسٹ کے ساتھ اور آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر نہیں کرنے ہیں. وہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ شیئر کر لیے. دوسری طرف آئی ایم ایف کے بندے کو لا کے انہوں نے اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا دیا، اور جس نے مصر میں یہ سب کچھ کیا تھا. اور مجھے یاد ہے اس دن ہم ایک افغانستان کے حوالے سے ایک کانفرنس میں بیٹھے تھے، میں اور اشفاق حسن صاحب، اور جب خبر ملی ہم دونوں کی سیٹیں اکٹھی تھی کہ جی اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی، تو انہوں نے یوں کر دیا اور پھر وہ کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے. مجھے اس نے کہا کہ یہ لوگ پاکستان کو تباہ کر کے چھوڑیں گے. تو وہ چیزیں تو ہیں.
اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان کو اسی طرح پھنسا کے انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن یہ جو مستقبل کے حوالے سے لوگ خطرات ظاہر کر رہے ہیں کہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور پی ٹی آئی کوئی بڑی طاقت ہو جائے گی، وہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. میں آج بھی ٹی ایل پی کو، ٹی ٹی پی کو، یہ مذہبی قوتوں کو، قوم پرستوں کو ان سے بڑی قوت سمجھتا ہوں، یا اگر کوئی نیگیٹو سینس میں لے تو خطرہ سمجھتا ہوں. یہ تو سارے ٹویٹر کے مجاہد ہیں. یہ ساری پارٹی جو ہے اس اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ہے جس کے گلے میں اور گریبان میں آج انہوں نے ہاتھ ڈال دیا ہے. اور آپ کے ساتھ بھی درجنوں رابطے کر رہے ہوں گے اور میرے ساتھ بھی درجنوں رابطے کرتے ہیں. میرے ساتھ کل بھی کیا جی. ہاں میرے ساتھ آج صبح بھی ایک نے نیند سے اٹھایا تھا کہ یار ان کو بتا دے کہ یہ خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہے. تو یہ جو لوگ اس کو ایک تھریٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ جی کوئی بڑا، باقی جلسے ہوتے ہیں تو یار آپ کے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں. کل میں شاہد افریدی کو لے جاتا ہوں پشاور اور پہلے سے اناؤنس کرتا ہوں کہ جی وہ آ رہا ہے، تو اگر اس کے لیے 10,000 لوگ جمع نہیں ہوئے تو میرا نام بدل دے. لیکن اس کے لیے ڈنڈا کتنے کا آئیں گے وہ آپ نے دیکھ لیا اس آزادی مارچ کے دوران کہ کوئی کہاں چھپ رہا تھا، کوئی کہاں چھپ رہا تھا. اور عمران خان صاحب اب تک ان کے محاسبے میں مصروف ہیں کہ بھئی کوئی کے پی ہاؤس میں کیوں چھپا تھا اور کوئی ادھر چھپا تھا. رائٹ. صافی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور بڑے دنوں کے بعد آپ سے بات ہوئی ہے. ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں، آپ سے ہمیشہ لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. نہیں سلیم صاحب، تھینک یو تھینک یو سلیم صاحب.